अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें। इस गर्मी में एहतियात करें। ख़ास तौर पर जो जानवर हैं उनके पीने के लिए पानी का कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कोई ऐसा बर्तन रख दें, पानी डाल दें, चेंज करें। क्योंकि मैं और आप तो जाकर पानी मांग सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन शायद बेज़ुबान नहीं बोल सकते। अक्सर हम ऐड देखते हैं, इसका बड़ा अजर है जो कि अल्लाह पाक मुझे और आपको लेने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने वीलों की तरफ। दोस्तों, एक अंतशारी है, वो गुमशुद है। अब हमें नहीं पता वो किसके पास है, हमें नहीं पता वो खुद कहीं गायब है, हमें ये भी नहीं पता कि किसी एजेंसी ने उसको गायब किया है। बस उस गुमशुदगी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिपोर्ट जो है पूरी रियासत को मुश्किल में डाल रखा है। मसूफ ने आज तो वो हद क्रॉस कर ली जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि ऐसा करेंगे। फरहाद अहमद पेश नहीं हुआ तो जज साहब जैसे ही मतलब जैसे मुझे नहीं कहते कि हवास ही खो बैठे। वाज़िया तौर पर महसूस हो रहा था कि मामला इंतहाई ज़ाती तौर पर है। समाअत शुरू होते ही जज साहब ने सरकारी अफसर को धमकी दी, मैं वो नहीं हूँ जो सज़ा दे और 7 हुक्म मुअत्तल करके वक़्त देकर अपील कर लूँ। याद रहे 1 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर स्तार ने डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और एसपी जमील ज़फ़र के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई में 6 माह कैद और 1 लाख जुर्माना किया था और साथ ही सज़ा मुअत्तल करके 1 माह का वक़्त दे दिया था और अपील दायर करें। बाद में चीफ जस्टिस आमर फरूक, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने वो सज़ा मुअत्तल कर दी थी और शायद यही वो इसको वो बना रहे थे, तंज कर रहे थे बाबर स्तार पर कि मैं वो जज नहीं हैगा ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਫਾਇਲ ਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਟੋ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। क्या नहीं उन्होंने, जज साहब ने कहा कि रियासत नाकाम हो चुकी है, रियासत नाकाम हो चुकी है। कितना बड़ा फिक्रा है, रियासत नाकाम हो चुकी है। रियासत एक इंतशारिये को नहीं ढूंढ सकी। एक इंतशारिया हो सकता है किसी दूसरे की सूबे की हुकूमत में जाके छुप कर बैठा हो और कोई दूसरी पार्टी जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है वो ये उसकी मदद कर रही हो, लेकिन यहाँ पर फरमाया ये जा रहा है कि रियासत ही नाकाम हो गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी इसको रियासत की नाकामी ना कहें, अगर हम पेश ना कर सके तो मान लूंगा रियासत नाकाम हो गई है। फिर जज साहब आईएसआई के काम पर आ गए और कहा आईएसआई के काम का तरीकाकार क्या है, सेक्टर कमांडर का काम क्या होता है, तय करना है। एजेंसियां छुप कर नहीं बल्कि एक वाज़िया तरीकाकार के तहत काम करेंगी। कहा कि सेक्रेटरी दफा को कहें कि पेश होकर इन सवालात का जवाब दें। किसी ऐसे शख्स से मुतल्लक आईएसआई तहकीक करती है, कौन कौन सी सतह पर काम किया जाता है। आईएसआई अवामी पैसे पर काम कर रही है, हर अदारा अवाम को जवाबदेह है, हम जजेस को भी जवाबदेह है। अगर अदारे काबिल एहतसाब ना हों और इनके एहतसाब का कोई तरीकाकार ना हो तो हम क्या करेंगे। माय लॉर्ड, जज जवाबदेह होते हैं तो आप भी अपनी हाउसिंग सोसाइटी का जवाब दे देते। वहाँ तो रेफरेंस गल सड़ रहा है जो आपकी सोसाइटी के खिलाफ रेफरेंस है। जज साहब ने कहा कि अहमद फरहाद का बाजियाब होना बहुत पीछे रह गया, अब पूरे पाकिस्तान के लापता अफराद से मुतल्लक गाइडलाइन दूंगा। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि वो जजों के हामिद मीर बन जाएंगे, है जी। उनको एक तरीका मिल गया, एक लाइमलाइट में रहने की एक लाइन मिल गई है कि आप इस पे बात करें आपको चुक के रखा जाएगा। जजों के हामिद मीर मोहसिन अख्तर कियानी साहब, यानी अहमद फरहाद का कंधा इस्तेमाल करके ज़ाती तौर पर लोग एजेंसी को टारगेट कर रहे थे। इसलिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आईएसआई और आईएम का दायरा इख्तियार क्या है। ऐसी कोई एजेंसी पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती जिसका कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। हम एजेंसी के तरीकाकार से मुतल्लक जज मेड लॉ बनाएंगे। अब सवाल यहाँ पर होता है कि जज का कानून काम तो कानून की तशरीह करना होता है, आइन बनाना तो पार्लियामेंट का काम है। अब अगर वो काम भी आप पार्लियामेंट से ले रहे हैं और वो काम भी खुद कर रहे हैं, रोटियों की आप कीमत खुद तय कर रहे हैं, बच्चों को साइकिल देना है कि नहीं देना, मोटरसाइकिल देना है कि नहीं देना, बसें कौन से रूट पर चलनी है, अगर ये सारे काम आपने ही करना है तो जनाब फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है जी, जो साबिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके नक्शे कदम चलते हुए को कर ले, कब्जा कर ले।
ہے جی، ساتھ لیں کو 15-50 2-4 ہزار وکیل لیں، ساتھ میں کو 25-30 پورے ملک کے جج لیں اور قبضہ کر لیں وزیر اعظم ہاؤس پر، تو چلائیں گے سارا کچھ آپ، اگر آپ نے سارا کچھ کرنا ہے تو۔ جج کب سے آئین بنانا شروع ہو گیا ہے یہاں پر، جج صاحب خود میرے خیال میں اپنی جو حدود ہے نا، کیونکہ دیکھیں حدود تو سب کی ہے نا، یہ صرف سیاستدانوں کے لیے حدود کا تعین یا ایجنسیوں کے لیے حدود کا تعین یا پولیس کے لیے حدود کا تعین نہیں ہے، تو جج صاحبان کے لیے بھی ہے نا۔ جج صاحب تو یہ تو نہیں ہو سکتا، ثاقب نثار کہتے تھے کہ جو میں کہوں گا وہی قانون ہوگا، ہے جی، ضیاء اللہ کی بن گئے تھی تھے کہ ردی کی ٹوکری ہے، ردی کی ٹوکری کہا تھا نا ان کو، ردی کی ٹوکری میں پھینک دے آئین کو، اس کی ایک ردی کی ٹوکری سے علاوہ کیا اوقات ہے؟ تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں کہ آپ نہ آئین کو مان رہے ہیں نہ قانون کو مان رہے ہیں۔ خیر، اٹارنی جنرل ISI تو وزیر اعظم آفس کے ماتحت ہے، جسٹس محسن اختر کیانی نے، یہ تو اور آسان ہو گیا، کل وزیر اعظم کو بلا کر پوچھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ISI اور MI کے کام کرنے کا اندرونی طریقہ کار کیا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے کہ ان ایجنسیوں نے کئی اچھے کام کیے ہیں۔ کتنا شوق ہے عوام کے منتخب نمائندے وزیر اعظم کو عدالت بلانے کا، لیکن میرے خیال میں یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ یہی کرتے رہیں اور یہی لگا رہے۔ پھر محسوس ہوا کہ معاملہ ذاتی ہے، کیونکہ جج صاحب نے پھر دہرایا بندہ برآمد کر لینا حل نہیں بلکہ قانونی طریقہ کار بنانا حل ہے۔ آئندہ پولیس اور خفیہ ایجنسیوں والوں کو بلا کر پوچھ سکیں گے کہ ایجنسیوں کے رول آف بزنس بتانا ہوں گے۔ جج صاحب کے انہی ریمارکس کے باعث پیمرا نے صرف تحریری آرڈر پر میڈیا پر دکھانے کا حکم دیا ہے، تو جج صاحب نے کہا اس کا توڑ یہ نکالا ہے، اب سے لاپتہ افراد کے تمام کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ سے براہ راست نشر کیے جائیں، اور حکم نامہ بھی کہا کہ آج ہی جاری کر دوں گا۔ یہی جج صاحب گزشتہ دنوں براہ راست سماعت دکھانے کا مذاق اڑا رہے تھے، اب براہ راست دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، انہوں نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ فراہم کی جا رہی ہے لائیو دکھا کر ایک عدالت کے، تو آج یہ خود سارا کچھ لائیو دکھانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ سمجھ لگی ہونی ہے نا۔ بہرحال ذاتی قسم کا ہے وہ، آپ کو پتا ہے کیا ہے۔ خیر، جج صاحب نے ساتھ ہی زیر قانون کی پریس کانفرنس کا بھی بھرپور جواب دیا، بلکہ رد عمل دیا جو دھمکی امیز تھا۔ کہا کہ وزیر قانون نے جو بھی پریس کانفرنس کی ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، یاد رکھیں یہ صرف وقت کی بات ہے، کل آپ کو دوسری جانب کھڑا ہونا ہوگا۔ آخر میں محسن اختر کیانی نے کہا کہ DSP صاحب سیکٹر کمانڈر کا بیان لیں، ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع ISI کے سیکٹر کمانڈر کو 29 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ سیکٹر کمانڈر آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوں گے۔ سیکٹر کمانڈر کی حیثیت ہمارے SHO کے برابر ہے۔ سیکٹر کمانڈر کی اس کو عدالت میں پیش ہوتے ہوئے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام ادارے قانون کے تحت ہیں، عدالتوں میں پیش ہونے سے انسلٹ فیل نہیں کرنی چاہیے۔ اب اندازہ کریں کہ سیکٹر کمانڈو کو SHO بول رہے ہیں جس کا گریڈ 20 ہے، وہ بھلا SHO کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو آپ ان سے زیادتی کر رہے ہیں، جب ایسا کریں گے تو کیا رد عمل آئے گا؟ اس پر یقین ہے کہ چند عدالتی کردار مارشل لا کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی نا کہ جسٹس صاحب نکالنا کیا چاہتے ہیں۔ اب آپ سیکٹر کمانڈر کو SHO کہہ رہے ہیں، سیکٹر کمانڈر، اب پتہ ہے ساروں کو سیکٹر کمانڈر کی کیا اہمیت ہے، میں کیا کھل کے بتاؤں یہاں پر، یا میں کیا بات کروں سیکٹر کمانڈر کون ہے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کھرک جو ہے وہ ہے، اور سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں بلکہ عدالتی شہید بننا چاہتے ہیں۔ مسئلے لین دین کے ہیں، مسئلے پلاٹوں کے ہیں، مسئلے کالونیوں کے ہیں، مسئلے قبضے کے ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ اب پتہ ہے کہ ادھر سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو بڑا سادہ سا ہے کہ ادھر یہ والا نعرہ لگا دو کہ ادھر سے کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے تو کہہ دیا جائے دیکھیں جی کہ محسن اختر کیانی صاحب تو بڑا ٹف ٹائم دے رہے تھے، اور خاص طور پہ عدالتوں کو اور خاص طور پر فوجیوں کو لمحہ پایا ہوا تھا، تو اس لیے فوجیوں نے ان کے خلاف کام ڈال دیا اور ان کو جسٹس مطلب کہ فارغ کرا دیا ہے جی، سپریم جوڈیشنل کونسل یا کوئی بھی طریقہ کار کر کے فارغ کرا دیا ہے۔ حالانکہ ان کے خلاف ٹھیک ٹھاک قسم کے وہ پلاٹوں کے قبضہ کے، اور ان کے خلاف آلریڈی ریفرنس ہے آلریڈی ان کے خلاف، لیکن ظاہر ہے ان کو نظر آ گیا، ان کو پتہ لگ گیا کہ سیاسی شہید بن جائیں گے تو وہ موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹر ایکسچینج کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تکمیل کے بعد رنگ روڈ سدرن لوب 3 کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر 1 ماہ کے لیے SL3 پر ٹول ٹیکس بھی معاف کر دیا ہے، کیونکہ اب 1 مہینے تک لوگ جو ہے وہ جو ٹول ٹیکس ہے وہ دیے بغیر ملتان روڈ سے، اب دیکھیں یہ کتنا بڑا منصوبہ چلتا آ رہا تھا
لیکن ظاہر ہے 2 مہینے میں اس کو ختم کیا ہے. ملک صہیب بھٹ صاحب کو بھی اس پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو کہ ینگ وزیر ہیں، جو ظاہر ہے جن کے یہ انڈر آتا ہے، تو ان کی بھی بڑی محنت ہے اگر دیکھا جائے تو. لیکن وزیر اعلیٰ نے SL4 پروجیکٹ کی فوری اقدامات کی بھی ہدایت کر دی ہے. اڈا پلاٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک کا معائنہ بھی کیا ہے، اور رنگ روڈ کے ملتان روڈ انٹرچینج کا بھی معائنہ کیا ہے. اچھا، اب یہ ہوتا کیا تھا کہ جب آپ ایئرپورٹ سے آتے تھے یا DHA سے آتے تھے تو آپ کو اڈا پلاٹ پہ اترنا پڑتا تھا، اور آگے سے پھر وہی کھچ کھچ اب شروع ہو جاتی تھی. اور وہ سامنے بورڈ لگا ہوتا، جیسے نہیں وہ ختم ہو جب جاتے ہیں ہم لوگ واگا بارڈر پر، تو ہندوستان یا انڈیا اتنے کلومیٹر، تو ایک جگہ جا کے روڈ تو ختم ہوتا ہے لیکن بورڈ لگا ہوتا ہے کہ انڈیا اتنے کلومیٹر ہے. تو اس طرح یہ جب اڈا پلاٹ اترتے تھے تو وہاں پر بورڈ لگا ہوتا تھا کہ ملتان روڈ ہے، لیکن اگو روڈ بند ہوتا سی. مریم نواز نے وہ روڈ کھول دیا ہے. اب آپ کو اڈا پلاٹ سے ملتان روڈ پہ، جو ظاہر ہے آپ نیچے اترتے تھے پھر جاتے تھے چڑھتے تھے، ٹائم لگتا تھا، اب آپ اگلے 5-7 منٹ میں ملتان روڈ پر پہنچ جائیں گے. اور ملتان سے آنے والے لوگ جنہوں نے ڈائریکٹ جانا ہے، ملتان والے تو خیر موٹر وے یوز کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ ہی وہاں سے چڑھیں گے اور چڑھ کر ایئرپورٹ یا اس کے بعد EMEI یا اس کے بعد DHA جدھر بھی جانا ہے، یہ پورا لاہور کا چکر نہیں کاٹنا پڑے گا. اسی طرح جب یہ موٹر وے سے مل جائے گا ملتان روڈ سیدھا یہ ملتان، تو یہ پورا رنگ روڈ ہو جائے گا. بہت بڑا رنگ روڈ ہے. میں پوری دنیا گھوما ہوں، امریکہ، کینیڈا، ایشیا تقریباً گھومے ہیں، یورپ پورا گھومے ہیں، افریقہ پورا گھومے ہیں. لیکن یہ والا رنگ روڈ جو لاہور کا رنگ روڈ ہے، یہ میرا خیال میں دنیا کے بڑے رنگ روڈ میں سے ہوگا. دوست کہہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ یار دنیا بڑی بڑی ہے. یس آئی نو، دنیا بہت بڑی ہے، لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا رنگ روڈ ہے، یہ دنیا کے بڑے رنگ روڈ میں سے ایک رنگ روڈ ہوگا جب یہ مکمل ہو جائے گا. اور یہ بھی امید سحر مریم نواز صاحبہ کے حصے میں آیا. بہت ساری چیزیں ہیں، دل کرتا ہے کہ مریم نواز کہ ہر دن ان پر ایک پورا 12 منٹ کا ویلوگ کر کے بتایا جائے کہ آج کے دن انہوں نے کیا، کیونکہ وہ ہر روز اتنا کر رہی ہے کہ آپ کے پاس مواد ہی اتنا ہے کہ آپ ڈیلی ایک ویلوگ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آج مریم نواز نے کیا کیا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو صحت دے. جسٹس صاحب کا اصل میں ایشو کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس پہ ذرا ضرور جواب دے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کہ وہ ایجنسیوں کے اتنا ایجنسیوں کے خلاف یکدم کیسے ہو گئے. اور کل تک جو مذاق اڑا رہے تھے کہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہونی چاہیے، آج وہ لائیو سٹریمنگ کیوں چاہتے ہیں، ان تمام باتوں کا جواب دے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.